अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। डॉक्टर असफंद यार ने अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा तो मरी के पहाड़ सुबह की धुंध में लिपटे हुए थे। हर मोड़ के बाद एक नई वादी खुलती थी और हर चोटी के पीछे एक नया उफक नजर आता था। देवदार के लंबे लंबे दरख्त सड़क के दोनों तरफ ऐसे खड़े थे जैसे कोई पहरा दे रहा हो, और उनके ऊपर से गुजरने वाली हवा एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी, जो कानों में नहीं सीधी रूह में उतरती थी। असफंद को ये मंजर हमेशा से बेहद पसंद था। जब भी वो इन पहाड़ों के दरमियान आता था तो उसे लगता था कि दुनिया की सारी भाग दौड़, शहर का शोर, अस्पताल की मसरूफियात, सब कुछ कहीं पीछे रह गई है और वो एक ऐसी जगह आ गया है जहाँ वक्त की रफ्तार ज़रा सुस्त हो जाती है और सांस लेना आसान हो जाता है। उसने गहरी सांस ली और ठंडी हवा को फेफड़ों में भर लिया। लेकिन आज उस ठंडी हवा में भी कुछ गर्म था, कुछ ऐसा जो उसे बेचैन कर रहा था। गाड़ी की अगली सीट पर उसकी अहलिया जोया बैठी थी और उसकी खामोशी एक अजीब किस्म का बोझ बन गई थी जो हवा में तैर रहा था। जोया की नज़रें खिड़की के बाहर जमी हुई थीं, लेकिन असफंद जानता था कि वो पहाड़ नहीं देख रही, वो दरख्त नहीं देख रही, वो कुछ और ही देख रही है जो सिर्फ उसके जहन के अंदर मौजूद है और जो शायद उसे खुद भी साफ नज़र नहीं आ रहा। ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून से जन्म लेती है, ये वो खामोशी थी जो किसी अंदरूनी तूफान के आने से पहले छा जाती है, जब हवा रुक जाती है और परिंदे भी चहचहाना बंद कर देते हैं। असफंद ने कई बार बात शुरू करने की कोशिश की थी, कभी मौसम के बारे में कहा, कभी रास्ते के बारे में, कभी कैंप की कामयाबी का जिक्र किया, लेकिन जोया के जवाब इतने मुख्तसर और इतने सर्द थे कि हर बार बात वही मर जाती थी जहाँ से शुरू हुई थी। ये सफ़र 3 दिन पहले शुरू हुआ था जब असफंद और जोया इस दूर अफ्तादा पहाड़ी गांव में पहुंचे थे। ज़िला सेहत के महकमे के इश्तराक से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया था, जहां आसपास के 5-6 गांव के लोग आकर इलाज करवा सकते थे। इन पहाड़ी इलाकों में जहां न सड़कें ढंग की थीं न अस्पताल करीब था, ऐसे कम कैंप किसी नेमत से कम नहीं होते थे। असफंद के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो हर साल कम से कम 1-2 बार ऐसे कैंपों का हिस्सा ज़रूर बनता था और हर बार उसे इसमें एक अजीब किस्म की तस्कीन मिलती थी जो किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में फ़ीसें वसूल करते हुए कभी नहीं मिलती थी। ये तस्कीन पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी। ये सिर्फ उस वक्त मिलती थी जब कोई गरीब बूढ़ी औरत दुआएं देते हुए वापस जाती थी या कोई बच्चा दवा खाकर मुस्कुराना शुरू कर देता था। जोया के लिए लेकिन यह सफ़र हमेशा से एक मुख्तलिफ तजर्बा था। वो पढ़ी लिखी थी, शहरी ज़िंदगी की आदी थी और इन दूर दराज इलाकों की सादगी उसे कभी अपनी नहीं लगती थी। वो असफंद के साथ आती थी क्योंकि असफंद उसे अकेला छोड़ना पसंद नहीं करता था और वो अकेली रहना पसंद नहीं करती थी। लेकिन इन कैंपों में उसके लिए कोई काम नहीं होता था। वो एक कोने में बैठकर किताब पढ़ती रहती या चाय पीती रहती, जबकि असफंद घंटों मरीजों में घिरा रहता। ये बेकारी उसे खाती रहती थी और इस बेकारी के दौरान उसका जहन ऐसी सिमतों में भटकता था जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। जोया खूबसूरत थी, ज़हीन थी और ज़ाहिरी तौर पर एक पुरएतमाद खातून थी, लेकिन इस एतमाद की तह में एक ऐसा खौफ था जो उसे सुकून से जीने नहीं देता था। ये खौफ असफंद खो देने का खौफ था। उसने कभी किसी से ये बात नहीं कही थी, शायद इसने कभी खुद से भी पूरी तरह नहीं कही थी, लेकिन ये खौफ उसके अंदर जड़ें पकड़ चुका था और अब उसका इजहार हसद की शक्ल में होता था, बदगुमानी की शक्ल में होता था। जब भी असफंद किसी और की तरफ तवज्जो देता, चाहे वो तवज्जो महज एक डॉक्टर की मरीज़ के लिए तवज्जो ही क्यों ना हो, जोया के अंदर कुछ जल उठता था। किसी जवान औरत को अगर असफंद के पास आते देखती, असफंद को उसके साथ देर तक बात करते देखती, तो उसका चेहरा बदल जाता था और गो वो उस वक्त कुछ न कहती थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती थीं। असफंद ने कई बार समझाने की कोशिश की थी, प्यार से भी और कभी थोड़ी सख्ती से भी, मगर ये खौफ इतना गहरा था कि अल्फाज उस तक पहुंच नहीं पाते थे। कैंप के पहले 2 दिन बहरहाल ठीक गुजरे थे। मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं और असफंद सूरज निकलने से लेकर ढलने तक बैठा मरीज देखता रहा।
اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو کسی اور موقع پر نہیں آتا تھا، ایک گہرا اور حقیقی اطمینان جو اندر سے آتا ہے اور چہرے پر نور بن کر ٹھہر جاتا ہے۔ زویا دور سے اسے دیکھتی رہتی اور کبھی کبھی وہ نور بھی دیکھتی جو اسفند کے چہرے پر ہوتا تھا، مگر وہ اس نور کو سرا نہیں سکتی تھی کیونکہ اس نور کا ذریعہ وہ نہیں تھی۔ تیسرے دن صبح سے کیمپ سمیٹنے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ دواؤں کے ڈبے بند ہو رہے تھے، آلات پیک کیے جا رہے تھے اور گاؤں والے الوداع کہنے آ رہے تھے۔ واپسی کا وقت آ رہا تھا اور اسفند کے من میں ایک ملی جلی کیفیت تھی، جانے کا افسوس بھی اور گھر پہنچنے کی خوشی بھی، لیکن ابھی اسے کیا معلوم تھا کہ یہ دن واپسی کا نہیں بلکہ ایک ایسے موڑ کا دن ہے جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ اسفند ایک بزرگ مریض کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ کی عمر 70 سے اوپر تھی، چہرے پر گہری لکیریں تھیں جو پہاڑی زندگی کی کہانیاں سنا رہی تھیں، اور آنکھوں میں وہ سادگی تھی جو صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جنہوں نے ساری زندگی شہر کی چکا چوند سے دور گزاری ہو۔ اسفند انہیں ان کی دوائیاں سمجھا رہا تھا، کون سی صبح لینی ہے، کون سی رات کو، کتنے دن لینی ہے، اور اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری کسی کو خبر کرنی ہے۔ بزرگ غور سے باتیں سن رہے تھے اور درمیان میں اس بات میں سر ہلاتے جاتے تھے جیسے ہر بات کو ذہن کے کسی محفوظ خانے میں رکھ رہے ہوں۔ اسفند کو ان جیسے مریض بہت اچھے لگتے تھے، سچے، سادہ اور شکر گزار۔ کسی قسم کی بناوٹ نہیں، کوئی تکلف نہیں، بس ایک انسان دوسرے انسان سے مدد مانگ رہا ہے اور دوسرا انسان پوری توجہ سے دے رہا ہے۔ اسی دوران گاؤں کی گلی سے ایک آواز آئی جو ہوا کو چیرتی ہوئی سب تک پہنچی۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، اس میں درد تھا، خوف تھا، اور وہ بے بسی تھی جو انسان کو اس وقت آ جاتی ہے جب وہ اچانک کسی ایسی تکلیف میں پڑ جائے جس کے لیے وہ تیار نہ ہو۔ اسفند نے بزرگ سے فوری معذرت کی اور اٹھ کر آواز کی سمت دوڑ پڑا۔ کیمپ کے باقی لوگ بھی چونک گئے تھے اور کچھ اس کے پیچھے چلے آئے تھے۔ گلی کے موڑ پر ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں چند پتھر پڑے تھے اور ایک طرف لکڑیوں کا ڈھیر تھا۔ وہاں کچھ گاؤں والے پہلے سے جمع ہو گئے تھے اور ان کے درمیان زمین پر ایک لڑکی پڑی تھی۔ اسفند نے آگے بڑھ کر لوگوں کو ہٹایا اور اس لڑکی کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ 16-17 سال کی ایک پہاڑی لڑکی تھی، دبلی پتلی، سانولے رنگ کی، بالوں میں دھوپ کا رنگ تھا اور چہرے پر وہ معصومیت تھی جو پہاڑی لوگوں میں قدرتی طور پر ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں لکڑیوں کا گٹھا ابھی بھی تھا جو اس نے چھوڑا نہیں تھا، شاید اس لیے کہ درد کے باوجود عادت نے ہاتھ کھولنے نہیں دیا تھا۔ اس کا چہرہ درد سے مسخ تھا اور آنکھیں نیم بند ہو رہی تھیں۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر بتایا کہ لڑکی لکڑیاں اٹھانے کے لیے جھکی تھی اور ایک پتھر کے نیچے سے بچھو نکلا اور اس نے پاؤں پر ڈنک مار دیا۔ اسفند نے فوری لڑکی کا پاؤں دیکھا، ڈنک والی جگہ پر پہلے ہی سوجن شروع ہو گئی تھی اور جلد کا رنگ بدل کر نیلا پڑ رہا تھا۔ یہ رنگ اسفند کو اچھی طرح معلوم تھا، یہ اس بات کی علامت تھا کہ زہر تیزی سے پھیل رہا ہے اور وقت بہت کم ہے۔ اس نے بزرگ سے پوچھا کہ بچھو کہاں ہے، اور جب انہوں نے قریب پڑے پتھر کی طرف اشارہ کیا تو اسفند نے اسے دیکھا۔ بچھو بڑا تھا، گہرے رنگ کا، اور اس کی قسم اسفند کو معلوم تھی کیونکہ پچھلے کیمپوں میں اس نے اس قسم کے بچھو کے کانٹے کے مریض دیکھے تھے اور یہ اس علاقے کی سب سے زہریلی قسم تھی۔ اسفند نے اپنا طبی بیگ کھولا اور اندر نظر دوڑائی۔ اینٹی وینم کا انجیکشن جو ایسے حالات میں سب سے پہلے اور سب سے ضروری ہوتا ہے، علاج، وہ موجود نہیں تھا۔ کیمپ کے آخری دن ہونے کی وجہ سے تمام دوائیاں تقریباً ختم ہو چکی تھیں اور جو بچی تھیں وہ صبح ہی مریضوں میں تقسیم کر دی گئی تھیں۔ اسفند کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ شہر یہاں سے کم از کم 3 گھنٹے کی دوری پر تھا اور ان 3 گھنٹوں میں اس قسم کا زہر اتنا پھیل سکتا تھا کہ اعضاء بند ہونے لگیں اور جان خطرے میں پڑ جائے۔ ہیلی کاپٹر یا ایمبولنس کا تو یہاں سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، راستہ اتنا دشوار تھا کہ عام گاڑی بھی مشکل سے پہنچتی تھی۔ اسفند نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں۔ اس کے ذہن میں میڈیکل کالج کے وہ دن آئے جب استاد نے بتایا تھا کہ انتہائی ناگزیر حالات میں زہر چوسنے کا پرانا طریقہ بھی کارگر ہو سکتا ہے، بشرطے کہ علاج کرنے والے کے منہ، ہونٹوں یا ہاتھ میں کوئی کھلا زخم نہ ہو۔
اس نے اپنے ہونٹ دیکھے، اپنے ہاتھ دیکھے اور اسے یقین ہوا کہ سب ٹھیک ہے۔ اس نے فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی جیب سے چھوٹا چاقو نکالا، اسے جلتی ہوئی ماچس کی تیلی سے گرم کیا تاکہ جراثیم ختم ہو جائیں، اور پھر بڑی احتیاط سے ڈنک والی جگہ پر ایک چھوٹا سا چیرا لگایا۔ لڑکی کے منہ سے دبی ہوئی کراہ نکلی، مگر اس نے پاؤں نہیں کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا مگر اعتماد بھی تھا، ایک ایسا اعتماد جو بے پڑے لوگوں میں اکثر ہوتا ہے کہ جب انہیں لگے کہ کوئی ان کا بھلا چاہتا ہے تو وہ خود کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں بغیر کسی سوال کے۔ اسفند نے اس کا نام پوچھا اور بزرگ نے بتایا کہ ریشم ہے۔ اسفند ریشم کے پاؤں کے قریب جھک گیا اور اس نے منہ سے زہر چوسنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک طرف تھوکتا اور پھر دوبارہ شروع ہو جاتا۔ یہ عمل نہ صرف مشکل تھا بلکہ اس میں ایک انسانی عظمت بھی تھی جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو واقعی دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہو۔ ریشم کا خون اسفند کے ہاتھوں پر آ گیا، اس کی قمیض کی آستینوں پر دھبے پڑ گئے اور اس لڑکی کے اتنے قریب وہ تھا کہ اس کے بال اسفند کے کندھے سے لگ رہے تھے۔ گاؤں والے کھڑے خاموش دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں شکر گزاری تھی، دعائیں تھیں اور وہ احترام تھا جو ایک سچے انسان کو دیکھ کر دل میں خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور تھوڑی دور زویا کھڑی تھی۔ اس نے چیخ سنی تھی اور وہ بھی آ گئی تھی، مگر وہ قریب نہیں آئی تھی۔ وہ دور سے ہی دیکھ رہی تھی اور وہ جو دیکھ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا شاید سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اسے اسفند کی مجبوری نظر نہیں آئی، اسے ریشم کی تکلیف نظر نہیں آئی، اسے وہ ہمت نظر نہیں آئی جو اسفند نے دکھائی تھی۔ اسے صرف یہ نظر آیا کہ اس کا شوہر ایک اجنبی لڑکی جو جوان ہے اس لڑکی کے اتنا قریب ہے کہ اس کے کپڑوں پر اس لڑکی کا خون لگ گیا ہے۔ زویا کی آنکھیں سکڑ گئیں، اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے اور اس کے چہرے پر وہ رنگ آنے لگا جو محبت نہیں حسد ہوتا ہے، اور وہ وہیں کھڑی رہی اور اندر ہی اندر کچھ پکتا رہا۔ اسفند نے جب اطمینان کیا کہ ریشم کے پاؤں سے کافی زہر نکل چکا ہے اور اس کی حالت پہلے سے کچھ بہتر ہے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے گاؤں والوں کو ہدایت دی کہ ریشم کو فوری گاڑی میں بٹھا کر شہر لے جائیں، اور راستے میں اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو گھبرانا نہیں بلکہ اسے لٹا کر رکھنا ہے اور پانی پلاتے رہنا ہے۔ اس نے ایک پرچے پر دوا کا نام لکھا اور ساتھ والے کے ہاتھ میں دے دیا کہ شہر پہنچتے ہی یہ انجیکشن لگوانا ہے سب سے پہلے۔ گاؤں والوں نے اسے دوائیں دیں، کچھ بزرگ عورتوں نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے بھلائی مانگی، اور ریشم کی ماں جو اب تک روتی رہی تھی اس نے اسفند کا ہاتھ تھام کر صرف اتنا کہا کہ بیٹا تو نے میری بچی کو زندگی دی ہے، تو نے اسے بچا لیا ہے، اللہ تجھے ہمیشہ سلامت رکھے۔ اسفند نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھپتھپایا اور پیچھے ہو گیا۔ اس نے اپنی قمیض کی آستینیں دیکھیں، خون کے دھبے تھے، ہاتھ ابھی بھی کچھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کی باریک لکیریں تھیں۔ اس نے ایک کپڑے سے ہاتھ صاف کیے اور مڑا تو زویا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زویا کا چہرہ دیکھ کر اسفند ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ تاثر جو اس کے چہرے پر تھا وہ فکر کا نہیں تھا، ہمدردی کا نہیں تھا، وہ کچھ اور ہی تھا، اور اسفند اسے پہچانتا تھا کیونکہ اس نے یہ تاثر پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا۔ زویا نے آہستہ آواز میں نہیں بلکہ اتنی اونچی آواز میں کہا کہ آس پاس کھڑے گاؤں والے بھی سن سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ بہت ضروری تھا اتنا قریب جانا، کوئی اور طریقہ نہیں تھا کیا؟ ایک غریب لڑکی ملی تو سارے اصول بھول گئے۔ اس کی آواز میں طنز تھا اور اس طنز کے پیچھے وہ درد تھا جو کسی کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے، مگر جو اسے محسوس ہو رہا تھا وہ یقیناً سچا تھا، بس اس کا رخ غلط تھا۔ اسفند کا چہرہ پہلے سرخ ہوا، پھر ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس نے ایک نظر زویا پر ڈالی، ایک نظر ریشم پر جو ابھی تک زمین پر تھی اور یہ سب سن رہی تھی، اور جس کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ گئے تھے، اور پھر اسفند نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور خاموشی سے کیمپ کی طرف چل دیا۔ کیمپ میں باقی عملہ خاموش تھا، سب نے سنا تھا، سب نے دیکھا تھا، کوئی کچھ نہیں بولا کیونکہ یہ معاملہ ان کا نہیں تھا، مگر ہر ایک کے چہرے پر ایک تاثر تھا جو بتا رہا تھا کہ انہوں نے کیا محسوس کیا۔ اسفند نے خاموشی سے سامان سمیٹنا شروع کیا، ہاتھ چل رہے تھے مگر ذہن کہیں اور تھا۔
اس کے اندر ایک عجیب سی تھکن تھی جو جسمانی نہیں تھی، یہ وہ تھکن تھی جو انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ صحیح کام کرے اور بدلے میں تکلیف ملے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کام میں لگا رہا۔ واپسی کا سفر شروع ہوا تو آسمان پر بادل آ گئے تھے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں بادلوں میں چھپ گئی تھیں اور وادیوں میں ہلکی ہلکی دھند اترنے لگی تھی۔ راستہ تنگ تھا اور گاڑی آہستہ آہستہ موڑ لیتی چل رہی تھی۔ کسی اور دن اسفند اس منظر کو بہت پسند کرتا۔ بادلوں میں گھرے پہاڑ اسے ہمیشہ ایک عجیب سا سکون دیتے تھے، لیکن آج وہ منظر اسے چھو نہیں رہا تھا، بھا نہیں رہا تھا۔ وہ سیدھا بیٹھا تھا، نظریں سامنے سڑک پر تھیں اور ذہن میں وہ لمحہ بار بار آ رہا تھا جب زویا نے سب کے سامنے وہ الفاظ کہے تھے۔ زویا اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی اور اس کا رخ کھڑکی کی طرف تھا۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی یا صرف باہر کی طرف منہ کیے ہوئے تھی، یہ کہنا مشکل تھا۔ اس کے کندھے تنے ہوئے تھے اور ہاتھ گود میں اس طرح رکھے تھے جیسے کوئی اپنے آپ کو سمیٹ رہا ہو۔ اسد نے کچھ دیر خاموشی میں گزاری اور پھر آہستہ سے کہا کہ زویا سنو، بات کرنی ہے۔ زویا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسد نے پھر کہا کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ اینٹی وینم نہیں تھی، وقت نہیں تھا۔ اگر میں نہ کرتا تو وہ لڑکی زندہ نہ رہتی۔ زویا کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں آئی۔ پھر اس نے صرف اتنا کہا کہ مجھے کچھ نہیں سننا۔ اسفند نے ایک بار اور کوشش کی۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر کا پیشہ ایسا ہے کہ اس میں جذبات کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے۔ سامنے مریض ہو تو صرف مریض دیکھنا ہے، باقی سب کچھ بعد میں آتا ہے۔ اس نے کہا کہ ریشم ایک بچی ہے جو صبح سے لکڑیاں اٹھا رہی تھی اپنے گھر والوں کے لیے۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی اور اس کی جان بچانا میرا فرض تھا۔ زویا اس پوری بات کے دوران کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ جب اسفند خاموش ہوا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ فرض ادا کرنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اسفند کے ہونٹ بند ہو گئے۔ اب وہ کیا کہتا؟ زویا سمجھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، اور جب سمجھنا نہ چاہے اسے سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ کچھ دیر بعد اسفند نے اپنا سر سیٹ کے ساتھ ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ہلکی سی تھکن محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے سوچا کہ شاید سفر کی وجہ سے ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی جھنجھناہٹ ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور اپنا داہنا ہاتھ دیکھا۔ انگلی کے پاس ایک چھوٹا سا زخم تھا، بالکل معمولی، جو پہلے کسی اور وجہ سے ہوا تھا اور اتنا چھوٹا تھا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اسفند کے ذہن میں ایک تیز لہر آئی۔ ریشم کا زہر چوسنے کے دوران یہ زخم بھی اس عمل کا حصہ بن گیا تھا، اور اگر اس راستے سے زہر خون میں داخل ہو گیا تو یہ معاملہ سنگین ہو سکتا تھا۔ اس نے فوری اپنی نبض دیکھی، پھر ہاتھ کو غور سے دیکھا۔ سوجن ابھی نہیں تھی مگر جھنجھناہٹ بڑھ رہی تھی اور اب وہ کوہنی تک پہنچ گئی تھی۔ اسفند ڈاکٹر تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے زویا کو دیکھا اور سوچا کہ بتائے، مگر پھر رک گیا۔ زویا کا رخ ابھی بھی کھڑکی کی طرف ہی تھا اور اسفند کو اندر سے احساس ہوا کہ ابھی کچھ کہنے کا وقت نہیں ہے۔ ابھی زویا کی حالت ایسی نہیں کہ وہ یہ بات سن کر سمجھ پائے۔ اس نے خاموشی اختیار کی اور گاڑی چلتی رہی۔ پہاڑ پیچھے چھوٹتے رہے اور میدان قریب آتا رہا۔ اسفند کا رنگ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا مگر گاڑی میں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ جھنجھناہٹ اب کندھے تک پہنچ گئی تھی اور سر میں ایک ہلکا سا بھاری پن آ گیا تھا۔ اسفند نے آنکھیں بند کیں اور لمبی سانسیں لینے لگا۔ شہر ابھی دور تھا مگر وہ جانتا تھا کہ وقت کم ہے۔ شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے اسفند کی حالت بگڑ چکی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو گیا تھا، آنکھوں کے سامنے ہلکا اندھیرا آ رہا تھا اور سانس لینے میں ایک عجیب سی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، جیسے سینے پر کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ اس نے کئی بار خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لمبی سانسیں لیں، آنکھیں کھول کر باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر دنیا اب اس کے لیے گھومنے لگی تھی۔ شہر کی سڑکیں، دکانیں، لوگ، سب کچھ ایک دھندلے پردے کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اس نے آخری طاقت جمع کر کے زویا کو پکارا۔ آواز میں وہ کمزوری تھی جو اسفند کی آواز میں کبھی نہیں آتی تھی۔ زویا نے مڑ کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک سی گئی۔ اسفند کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹ سفید ہو رہے تھے
اور آنکھیں اس طرح کھلی تھیں جیسے کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو مگر ہاتھ خالی رہ جائیں۔ اس سے پہلے کہ زویا کچھ کہتی یا کرتی، اسفند کا سر سیٹ کے ساتھ لڑک گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ڈرائیور نے فوری شیشے میں دیکھا اور گاڑی کا رخ بدل دیا۔ وہ قریب ترین ہسپتال کو جانتا تھا اور اس نے گاڑی اس طرف موڑ لی۔ زویا گھبرا گئی تھی۔ اس نے اسفند کو کندھے سے پکڑا، اس کا نام لیا، بلایا، ہلایا، مگر اسفند نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا اور سانس اگرچہ چل رہی تھی مگر بہت ہلکی تھی۔ زویا کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسفند کو پکارتی رہی مگر جواب نہ آیا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں گاڑی رکی تو ڈرائیور نے اتر کر شور مچا دیا۔ ڈاکٹر اور نرسیں دوڑ کر آئیں۔ اسفند کو اسٹریچر پر لٹایا گیا اور اندر لے جایا گیا۔ زویا باہر کھڑی رہی، اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر اسفند کے گرد جمع ہو گئے۔ آوازیں آئیں، کچھ ہدایات دی گئیں اور پھر وہ اسے اندر لے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ زویا اکیلی کھڑی تھی انتظار کے کمرے میں۔ ہاتھ میں پرس تھا جسے وہ بہت زور سے پکڑے ہوئے تھی، جیسے اگر پرس چھوٹ گیا تو وہ خود بھی گر جائے گی۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ ڈاکٹروں نے آ کر بتایا کہ بچھو کا زہر خون میں شامل ہو گیا تھا اور اس نے دل اور دماغ دونوں پر اثر کیا ہے۔ حالت تشویشناک ہے مگر علاج شروع ہو گیا ہے اور امید ہے کہ خطرے سے باہر ہو جائیں گے۔ زویا نے یہ سنا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کے آنسو خاموشی سے گرتے رہے۔ اس وقت اس کے دل میں کیا تھا یہ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ شاید پچھتاوا تھا، شاید خوف تھا، شاید محبت تھی جو خطرے کو دیکھ کر جاگ اٹھی تھی، یا شاید یہ سب ایک ساتھ ہی تھا۔ رات گزری، اسفند ICU میں تھا اور زویا باہر بیٹھی رہی۔ صبح ہوئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ خطرہ ٹل گیا ہے اور مریض کو عام وارڈ میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ زویا نے سکھ کا سانس لیا اور جب اسفند کو کمرے میں منتقل کیا گیا تو وہ اندر گئی۔ اسفند بستر پر لیٹا تھا، چہرہ ابھی بھی پیلا تھا مگر سانس ٹھیک چل رہی تھی اور ہاتھ میں نلکیاں لگی تھیں۔ زویا قریب آئی اور اس کا نام لیا۔ اسفند نے آنکھیں کھولیں۔ اس نے زویا کو دیکھا ایک لمبی نظر سے اور پھر اس کے چہرے پر ایک ایسا تاثر آیا جو زویا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تاثر خالی تھا، بالکل خالی، جیسے کوئی کتاب ہو جس کے صفحے سارے سادے ہوں۔ اسفند نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ زویا نے سوچا کہ شاید ابھی پوری طرح ہوش میں نہیں آیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اسفند، میں زویا ہوں، تمہاری بیوی، پہچانا نہیں؟ اسفند نے پھر اسے غور سے دیکھا اور سر ہلا کر کہا کہ نہیں، آپ اجنبی ہیں۔ میری بیوی تو مری کے پہاڑوں میں ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ زویا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا اور اس سناٹے میں صرف نلکیوں کی ہلکی سی آواز تھی اور باہر سے آتی ہوئی ہسپتال کی معمول کی آوازیں تھیں۔ ڈاکٹروں نے جب یہ سنا تو انہوں نے معائنہ کیا اور بتایا کہ زہر کے اثر سے دماغ کا وہ حصہ متاثر ہوا ہے جہاں حالیہ یادداشت محفوظ ہوتی ہے۔ اسفند کو پچھلے کچھ عرصے کی باتیں یاد نہیں ہیں اور وہ اپنے ذہن میں کسی ایسے وقت میں ہے جو اس سے پہلے کا ہے۔ یہ کیفیت عارضی ہو سکتی ہے اور آہستہ آہستہ ٹھیک ہو سکتی ہے مگر کتنا وقت لگے گا یہ کہنا ابھی مشکل ہے۔ زویا نے یہ سنا سب کچھ تو اس کے ذہن میں ڈاکٹر کی باتیں اترتی رہیں مگر دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، کچھ ایسا جو ابھی خاموش تھا مگر زیادہ دیر خاموش نہیں رہنے والا تھا۔ اگلے 2 دن اسفند کی جسمانی حالت بہتر ہوتی رہی۔ ڈاکٹر آتے، معائنہ کرتے اور کہتے کہ جسم ٹھیک ہو رہا ہے، زہر کا اثر کم ہو رہا ہے اور چند دنوں میں وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ مگر یادداشت کا معاملہ مختلف تھا۔ اسفند ہر بار زویا کو دیکھتا اور ہر بار وہی کہتا کہ آپ اجنبی ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا۔ کبھی وہ کہتا کہ میری بیوی پہاڑوں میں ہے اور میں یہاں کیوں ہوں، مجھے جانا ہے۔ کبھی وہ بے چین ہو جاتا اور نرسوں سے پوچھتا کہ یہ عورت کون ہے جو بار بار اس کے کمرے میں آتی ہے۔ ڈاکٹروں نے زویا کو سمجھایا کہ سب زہر کے اثر سے ہے اور اسفند کو اس کیفیت میں کچھ اور نہ سمجھایا جائے کیونکہ اس سے مریض مزید پریشان ہو سکتا ہے۔ زویا سنتی رہی مگر اس کے کانوں تک باتیں پہنچ رہی تھیں، دل تک نہیں۔
زویا ہر روز آتی تھی، صبح آتی، کچھ دیر بیٹھتی، اسفند اسے اجنبی کہتا اور وہ واپس چلی جاتی۔ پہلے دن اس کی آنکھیں بھیگی رہیں، دوسرے دن وہ خاموش رہی، اور تیسرے دن اس کے چہرے پر ایک سختی آ گئی، وہ سختی جو اس وقت آتی ہے جب کوئی اپنے درد کو اندر بند کر لے اور باہر سے پتھر بن جائے۔ وہ کمرے میں آتی، کرسی پر بیٹھتی، اسفند کو دیکھتی، اور جب وہ اسے نہ پہچانتا تو اس کی آنکھوں میں کچھ جل اٹھتا۔ یہ آگ محبت کی نہیں تھی، یہ وہ آگ تھی جو شک کو ہوا ملنے پر بھڑکتی ہے۔ زویا کے ذہن میں وہ منظر بار بار آتا تھا جو اس کے گاؤں میں اس نے دیکھا تھا۔ اسفند کا اس لڑکی کے اتنا قریب ہونا، اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے، گاؤں والوں کا اسفند کو دعائیں دینا، اور ریشم کی ماں کا اسفند کا ہاتھ تھامنا، یہ سب مناظر اس کے ذہن میں ایک فلم کی طرح چلتے رہتے تھے، اور ہر بار یہ مناظر اسے کچھ اور ہی بتاتے تھے۔ وہ نہیں جو اصل میں تھا، بلکہ وہ جو اس کا شک چاہتا تھا کہ ہو۔ اور اب جب اسفند بار بار کہہ رہا تھا کہ میری بیوی پہاڑوں میں ہے، تو زویا کے اس شک کو ایک نئی خوراک مل گئی تھی۔ اس کا ذہن سوچنے لگا کہ شاید یہ بیماری نہیں ہے، شاید اسفند جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، شاید وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور اسی لیے اسے یاد نہیں رہا کہ زویا اس کی بیوی ہے۔ یہ خیال جتنا بے بنیاد تھا، اتنا ہی زویا کے دل میں مضبوط ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ حسد کی یہی خاصیت ہے کہ وہ عقل کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور پھر ہر چیز اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ ڈاکٹروں کی باتیں، نرسوں کی باتیں، سب کچھ اس کے کانوں سے گزر جانا تھا، مگر وہ شک جو اس کے اندر بیٹھا تھا اسے کوئی بات ہلا نہیں پا رہی تھی۔ تیسری صبح زویا آئی تو اسفند بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی طبیعت میں کچھ بہتری تھی اور وہ کل سے زیادہ ہوشیار لگ رہا تھا۔ زویا نے کمرے میں قدم رکھا اور اسفند نے مڑ کر اسے دیکھا۔ زویا نے سوچا کہ شاید آج پہچان لے، شاید آج یادداشت واپس آ گئی ہو۔ اس نے قریب جا کر آہستہ سے کہا کہ اسفند، میں آ گئی ہوں۔ اسفند نے اسے غور سے دیکھا، کچھ سوچا اور پھر کہا کہ آپ پھر آ گئیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، میری بیوی یہاں نہیں ہے۔ زویا کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ ٹوٹنا درد کا نہیں تھا، وہ ٹوٹنا صبر کا تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھنے کی بجائے وہیں کھڑے کھڑے اسفند سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اسفند نے اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا، کیونکہ اس کے لیے تو یہ واقعی ایک اجنبی عورت تھی جو کمرے میں آتی تھی اور باتیں کرتی تھی۔ زویا نے ایک آخری نظر اسفند پر ڈالی اور پھر پلٹ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس دن کے بعد زویا ہسپتال نہیں آئی۔ اگلے دن اس نے اپنے وکیل کو فون کیا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ وکیل نے سمجھانے کی کوشش کی کہ مریض کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ وقت صحیح نہیں ہے، مگر زویا کے فیصلے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور کاغذات تیار کیے جائیں۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ آواز اس عورت کی آواز نہیں لگ رہی تھی جو کسی سے محبت کرتی ہو، اور آواز اس شخص کی آواز تھی جو تھک چکا ہو اور اب بس ختم کرنا چاہتا ہو، چاہے جو بھی ہو۔ اسفند کمرے میں اکیلا تھا، کھڑکی سے آسمان نظر آتا تھا، اور اب دور کہیں بادلوں کی ایک لکیر تھی جو پہاڑوں جیسی لگتی تھی۔ اسفند اسے دیکھتا رہا، اور اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو شاید اس بے خبری سے آ رہا تھا کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ نرس دوا دینے آئی تو اسفند نے اس سے پوچھا کہ مری کے پہاڑ یہاں سے کتنی دور ہیں۔ نرس نے مسکرا کر کہا کہ زیادہ دور نہیں۔ اسفند نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو واپس جاؤں گا، کیونکہ وہاں کوئی انتظار کر رہا ہے۔ نرس خاموشی سے دوا دے کر چلی گئی اور اسفند پھر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دن اور گزرے۔ ہسپتال کا وہ کمرہ جو پہلے سے خاموش تھا اب اور بھی خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ زویا کا آنا جانا بند ہو گیا تھا۔ نرسیں آتی تھیں، ڈاکٹر آتے تھے، دوائیاں دی جاتی تھیں، مگر وہ اپنا کوئی نہیں تھا جو بس پاس بیٹھا رہے، جو ہاتھ تھامے، جو پوچھے کہ طبیعت کیسی ہے۔ اسفند کو اپنی یادداشت کے مطابق یہ فکر نہیں تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں زویا کا وجود ہی نہیں تھا۔
مگر اس کے اندر ایک خلا ضرور تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رات کو جب ہسپتال کی روشنیاں مدھم ہو جاتی اور باہر کی آوازیں کم ہو جاتی تو وہ خلا اور زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ اسفند کبھی کبھی اپنے ہاتھ دیکھتا، کبھی چھت کو دیکھتا اور کبھی آنکھیں بند کر کے لیٹا رہتا، مگر نیند نہیں آتی تھی۔ ہسپتال کے عملے میں سے ایک نرس تھی جو اسفند کا خاص خیال رکھتی تھی۔ اس کا نام سمینہ تھا، درمیانی عمر کی سمجھدار عورت جو سالوں سے اس ہسپتال میں کام کر رہی تھی اور جس نے بہت سے مریضوں کو تنہا دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اسفند کے پاس کوئی نہیں آتا اور وہ خاموش رہتا ہے، تو اس نے ڈاکٹر سے بات کی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مریض کی اہلیہ نے آنا چھوڑ دیا ہے اور رشتہ ختم کرنے کی کاغذات بھی بھیج دیے ہیں۔ سمینہ کچھ نہیں بولی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ تاثر تھا جو بہت پہلے کہہ دیتا ہے بغیر الفاظ کے۔ اسی دوران اس واقعے کی خبر اس ڈرائیور کے ذریعے اس پہاڑی گاؤں تک پہنچی جو اسفند کو ہسپتال لے کر آیا تھا۔ ڈرائیور کا تعلق اسی علاقے سے تھا اور اگلی بار جب وہ اپنے گاؤں گیا تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے ریشمہ کی جان بچائی تھی وہ خود بیمار پڑ گئے اور اب ہسپتال میں اکیلے ہیں۔ گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیلی، لوگ دعائیں کرنے لگے، بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے اور ریشم کی ماں نے جب یہ سنا تو وہ بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ریشم اس وقت گھر کے صحن میں بیٹھی تھی، کچھ کام کر رہی تھی۔ جب اس کی ماں نے یہ خبر دی، ریشم نے سنا اور اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور وہ لمحہ یاد کیا جب اسفند اس کے پاؤں کے قریب جھکا ہوا تھا اور وہ بے بسی کے ساتھ زمین پر پڑی تھی اور اسے یقین نہیں تھا کہ وہ بچے گی یا نہیں۔ اس نے یاد کیا کہ کیسے اسفند نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، کیسے اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، بس ایک مضبوط اور پرسکون یقین تھا کہ وہ اسے بچائے گا۔ اور پھر اس نے یاد کیا کہ جب وہ ہوش میں آئی تھی تو اسفند جا چکا تھا اور گاؤں کی ایک بزرگ عورت نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر تمہاری جان بچائی ہے۔ اس وقت ریشم کو پوری بات سمجھ نہیں آئی تھی مگر اب آ گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا کہ مجھے شہر جانا ہے۔ ماں نے پہلے حیرت سے دیکھا، پھر سمجھ گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اٹھ کر اندر گئی اور کچھ دیر بعد ایک چھوٹی سی پوٹلی لے کر آئی جس میں کچھ پیسے تھے اور کچھ گھر کی بنی ہوئی جڑی بوٹیاں جو پہاڑی لوگ بیماری میں استعمال کرتے تھے۔ اس نے پوٹلی ریشم کے ہاتھ میں دی اور اتنا کہا صرف کہ جا بیٹا، جس نے تجھے زندگی دی اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ریشم نے ماں کو گلے لگایا اور اگلی صبح وہ پہلی بار اپنے پہاڑ سے نیچے اتری اور شہر کی طرف چل پڑی۔ شہر ریشم کے لیے ایک بالکل نئی اور اجنبی دنیا تھی۔ یہاں کی سڑکیں، یہاں کی عمارتیں، یہاں کے لوگوں کی بھاگ دوڑ، سب کچھ اس کے لیے انجانا تھا۔ وہ ایک بار ادھر گئی، ایک بار ادھر گئی، لوگوں سے ہسپتال کا پتہ پوچھا اور آخر کار اس بڑی عمارت کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی جس کے دروازے پر ہسپتال لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس عمارت کو دیکھا، لمبی سانس لی اور اندر چلی گئی۔ اندر جا کر اس نے نرس سے ڈاکٹر اسفند کے بارے میں پوچھا۔ نرس نے اسے اوپر سے نیچے دیکھا۔ یہ پہاڑی لڑکی اپنے سادہ کپڑوں اور معصوم چہرے کے ساتھ ہسپتال کے اس ماحول میں الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ نرس نے کمرے کا نمبر بتایا اور ریشم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی۔ کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی اور ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے خود سے کہا کہ ڈرنا نہیں ہے اور پھر آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر جھانکا۔ اسفند کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ آسمان پر بادل تھے اور ان بادلوں میں کہیں دور پہاڑوں کی دھندلی سی شکل نظر آ رہی تھی۔ اسفند نے آہٹ سن کر مڑ کر دیکھا اور اس کی آنکھیں ریشم پر ٹک گئیں۔ پہلے ایک لمحہ خاموشی رہی، پھر اسفند کے چہرے پر وہ کیفیت آئی جو کسی آشنا خوشبو کے آنے پر آتی ہے۔ پہچان نہیں مگر ایک عجیب سا سکون، ایک ایسا احساس کہ یہ چہرہ انجانا نہیں ہے۔ ریشم نے قریب آ کر آہستہ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں ریشم ہوں، آپ نے مجھے بچایا تھا، اب میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اسفند نے اسے دیکھا اور پہلی بار کئی دنوں کے بعد اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، سچی اور گہری۔
जैसे किसी थके हुए मुसाफिर को कोई जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दे गई हो। रेशम ने कमरे में कदम रखा तो उसकी नज़र सबसे पहले असफंद के हाथ पर पड़ी, जिसमें नलकियां लगी हुई थीं। उसने वो हाथ देखा और उसके दिल में एक दर्द उठा जो अल्फाज में बयान नहीं होता। ये वही हाथ था जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ बना लिया था। और आज वही हाथ एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था और उसके आसपास कोई अपना नहीं था। रेशम ने आगे बढ़कर करीब की कुर्सी खींची और खामोशी से बैठ गई। उसने कोई बड़ी बात नहीं की, कोई लंबी तकरीर नहीं की, बस वहाँ मौजूद बैठी रही। और कभी कभी इंसान की मौजूदगी ही सबसे बड़ी दवा होती है। असफन ने उसे देखता रहा। उसके जहन में रेशम का नाम नहीं था, उसके साथ क्या हुआ था वो भी याद नहीं था, मगर उस चेहरे में कुछ था जो उसे अच्छा लगता था। एक सादगी थी, एक सच्चाई थी जो आंखों से झलकती थी और जो बनावट से नहीं आती बल्कि फितरत से आती है। असफन ने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो? रेशम ने मुस्कुरा कर कहा कि पहाड़ों से। असफंद के चेहरे पर एक रोशनी आई और उसने कहा कि पहाड़? हाँ, पहाड़ बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ की हवा में कुछ है जो यहाँ नहीं है। रेशम ने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, वहाँ की हवा में सुकून है। असफंद ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उस हवा को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। रेशम वहाँ से नहीं गई। दोपहर हुई तो उसने अपनी पोटली से कुछ निकाला। घर से लाई हुई जड़ी बूटियाँ थीं जो उसकी माँ ने दी थीं। उसने नर्स से गर्म पानी मांगा और एक छोटी सी प्याली में उन जड़ी बूटियों का कहवा बनाया। जब असफंद को दिया तो उसने पहले सूंघा, फिर एक घूंट लिया और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर आया। उसने कहा कि ये पहाड़ों की खुशबू है। रेशम ने कहा कि हाँ, ये हमारे पहाड़ों की जड़ी बूटियाँ हैं। हमारी दादी कहती थीं कि ये जिस्म को अंदर से साफ करती हैं। असफंद ने पूरी प्याली पी ली और थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगीं और वो सो गया। पहली बार कई दिनों के बाद उसकी नींद गहरी और पुरसुकून थी। समीना नर्स ने यह सब देखा और रेशम के पास आई और उसने आहिस्ता से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? रेशम ने सादगी से बताया कि डॉक्टर साहब ने उसे बचाया था और अब वो उनकी तीमारदारी के लिए आई है। समीना की आंखें नम हो गईं। उसने कहा कि बेटा, ये बहुत अच्छा किया तुमने। ये बेचारे कई दिनों से अकेले पड़े हैं और कोई पूछने वाला नहीं था। रेशम ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके चेहरे पर एक अज़म आ गया कि अब वो यहाँ से नहीं जाएगी जब तक असफंद पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। अगले दिन रेशम का मामूल बन गया। वो सुबह सवेरे आती, असफंद के लिए नाश्ता लाती, दोपहर को कहवा बनाती और शाम को उसके पास बैठकर पहाड़ों की कहानियाँ सुनाती। असफंद को ये कहानियाँ बहुत पसंद थीं। वो गौर से सुनता, कभी सवाल करता, कभी आंखें बंद करके सुनता, जैसे मंजर आंखों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हो। इन कहानियों में वो पहाड़ थे जो असफंद की याददाश्त में थे, वो दरख्त थे जो हवा थी, और वो सुकून था जो उसे हमेशा से पसंद था। आहिस्ता आहिस्ता असफंद की आंखों में एक चमक आने लगी जो पहले नहीं थी। डॉक्टरों ने नोट किया कि मरीज़ की हालत पहले से बेहतर है, ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी भी। उन्होंने रेशम से पूछा कि वो क्या करती है तो उसने बताया। डॉक्टरों ने कहा कि जो भी कर रही हो जारी रखो, क्योंकि मरीज़ को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि कोई उसके पास हो, कोई उससे बात करे, कोई उसे महसूस कराए कि वो अकेला नहीं है। एक शाम असफंद ने रेशम से पूछा कि तुम डरती नहीं हो क्या? रेशम ने हैरत से पूछा कि किस बात से? असफंद ने कहा कि अजनबी आदमी के पास इस तरह रहने से लोग क्या कहेंगे। रेशम ने मुस्कुरा कर कहा कि डॉक्टर साहब, आपने मेरी जान बचाई है। आप मेरे लिए अजनबी नहीं हैं और जो काम सच्चा हो उसमें लोगों की बातों से नहीं डरते। असफंद ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में एक गहरी कैफियत आई जो अल्फाज से बड़ी थी। रात को जब रेशम जाने लगी तो असफंद ने कहा कि कल आओगी ना? रेशम ने दरवाजे पर मुड़कर कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, ज़रूर आऊँगी। असफंद ने आंखें बंद कर लीं और उस रात उसे फिर गहरी नींद आई, पुरसुकून और बेखौफ। और इन पहाड़ों में एक जानी पहचानी आवाज़ थी जो उसे पुकार रही थी, और इस बार चेहरा भी नजर आया। हफ्ता गुजरा तो असफंद की याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगी। पहले छोटी छोटी बातें याद आईं,
بچپن کی کوئی بات، میڈیکل کالج کا کوئی دن، اپنے والدین کا چہرہ، پھر آہستہ آہستہ حالیہ وقت کی باتیں بھی دھندلی دھندلی واپس آنے لگیں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ اچھی علامت ہے اور مکمل صحت یابی قریب ہے۔ اسفند خاموشی سے یہ سب سنتا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتا۔ اس کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی، جیسے کوئی ایسی چیز واپس آ رہی ہو جو خوشی بھی لا رہی ہو اور درد بھی۔ ایک صبح ریشم آئی تو اسفند بستر پر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ ریشم نے اندر قدم رکھا اور اسفند نے مڑ کر دیکھا۔ اس بار اسفند کے چہرے پر وہ خالی پن نہیں تھا جو پہلے ہوتا تھا۔ اس بار آنکھوں میں پہچان تھی، گہری اور سچی پہچان۔ اسفند نے کہا کہ ریشم تم آ گئیں۔ ریشم ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسفند نے اس کا نام لیا تھا، اپنے آپ، بغیر کسی کے بتائے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر اس نے مسکراہٹ کو چہرے پر روک کے رکھا اور کہا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب، آ گئی ہوں۔ اسفند نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یاد آ رہا ہے سب کچھ، گاؤں، کیمپ، بچھو اور تم۔ اس کی آواز میں ایک بھاری پن تھا، جیسے یادیں واپس آنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی واپس آ رہا ہو جو بوجھل تھا۔ ریشم نے خاموشی سے سنا۔ اسفند نے کہا کہ تم نے بہت کچھ کیا میرے لیے، اتنے دنوں سے یہاں ہو، اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہو۔ ریشم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میری جان بچائی تھی، میں نے بس اپنا فرض ادا کیا۔ اسفند نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا کہ فرض؟ ہاں، فرض ادا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اسی دن سمینا نرس نے اسفند کو وہ کاغذات دیے جو زویا کے وکیل نے بھیجے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے لیے آئے تھے، میں نے کچھ دن روک کر رکھے کیونکہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اسفند نے کاغذات لیے اور دیکھے۔ اس نے پوری بات پڑھی، ایک بار نہیں 2 بار پڑھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ رہا، کوئی حیرت نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی درد نہیں، بس ایک گہری خاموشی۔ اس نے کاغذات واپس رکھے اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ سمینا کچھ دیر کھڑی رہی اور پھر چلی گئی۔ ریشم نے یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ اس نے نہیں پوچھا کہ کاغذات میں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی سمینا نے کبھی اسے بتایا تھا۔ اس نے اسفند کو اکیلا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر کے لیے اٹھ کر باہر گئی اور واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں قہوے کی پیالی تھی۔ اس نے خاموشی سے پیالی اسفند کے ہاتھ میں دی اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسفند نے قہوے کی خوشبو لی اور آہستہ سے کہا کہ ریشم، زندگی بہت عجیب ہے نا؟ ریشم نے کہا ہاں ڈاکٹر صاحب، مگر عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہے۔ اسفند نے اسے دیکھا اور پہلی بار ایک مکمل اور گہری مسکراہٹ آئی جو صرف ہونٹوں پر نہیں، آنکھوں میں بھی تھی۔ کچھ دن اور گزرے اور اسفند کو اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مکمل آرام کریں، 1 مہینے تک کوئی کام نہیں، کوئی دوڑ دھوپ نہیں۔ اسفند نے ہاں میں سر ہلایا، مگر جب وہ اسپتال سے نکلا تو اس کے چہرے پر وہ بے بسی تھی جو اس وقت ہوتی ہے جب آگے کا راستہ نظر نہ آئے۔ گھر تھا مگر خالی تھا۔ ہر کمرے میں وہ خاموشی تھی جو آباد گھروں میں نہیں ہوتی۔ وہ صوفے پر بیٹھا اور چھت کو دیکھنے لگا۔ ریشم اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ اس نے گھر دیکھا، اس کی خاموشی دیکھی اور اسفند کا چہرہ بھی دیکھا۔ اس نے کوئی لمبی بات نہیں کی، بس آستینیں چڑھائیں اور کام میں لگ گئی۔ گھر میں کئی دنوں سے کوئی نہیں تھا، دھول جمی ہوئی تھی، باورچی خانہ بند پڑا تھا۔ ریشم نے صفائی شروع کی، کھڑکیاں کھولیں اور تازہ ہوا اندر آنے دی۔ اسفند نے اسے دیکھا اور کہا، ریشم، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم نے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے میرے لیے۔ ریشم نے ہاتھ نہیں روکے اور کہا، ڈاکٹر صاحب، جب دل سے کریں تو کام نہیں لگتا۔ شام کو ریشم نے کھانا بنایا۔ سادہ کھانا تھا، مگر اس میں وہ محنت تھی جو ہر لقمے میں محسوس ہوتی ہے۔ جب دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو پہلی بار اسفند کے گھر میں وہ گرمی تھی جو عرصے سے نہیں تھی۔ باہر رات اتر آئی تھی اور آسمان پر تارے بھی تھے، اور ان تاروں میں سے کچھ ان پہاڑوں کے اوپر بھی تھے جہاں سے ریشم آئی تھی۔ اسفند نے کھانے کے دوران کہا کہ ریشم، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ریشم نے اسے دیکھا۔ اسفند نے کہا کہ تم نے جو میرے لیے کیا ہے اس کا بدلہ میں کبھی نہیں دے سکتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم جانو کہ تمہاری اس نیکی نے میری زندگی بچائی۔
صرف جسمانی نہیں بلکہ اندر سے بھی۔ ریشم کی آنکھیں بھیگ گئیں مگر اس نے مسکراہٹ روکے رکھی اور کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے میری زندگی بچائی تھی، میں نے تو بس واپس ہی کیا۔ مہینہ گزرا تو اسفند کی صحت مکمل طور پر بحال ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور کہا کہ آپ پر اب کوئی پابندی نہیں، جسم پہلے جیسا ہے اور یادداشت بھی مکمل واپس آ چکی ہے۔ اسفند نے شکریہ ادا کیا اور واپس آ گیا تو گھر میں ریشم موجود تھی جو باورچی خانے میں کچھ بنا رہی تھی۔ اس نے اسفند کو آتے دیکھا اور مسکرا کر پوچھا کہ کیا کہا ڈاکٹروں نے؟ اسفند نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہوں۔ ریشم نے آہستہ سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اور پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ اسفند کچھ دیر دروازے میں کھڑا رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ ریشم کو اپنے کام سے کام تھا۔ وہ نہ کوئی توقع لگائے بیٹھی تھی، نہ کوئی دعویٰ کر رہی تھی، بس موجود تھی، سادگی سے، سچائی سے۔ اسفند کے ذہن میں وہ سارے دن گزرے جو اس نے ہسپتال میں تنہا گزارے تھے، وہ راتیں جب کمرے میں صرف خاموشی تھی، اور پھر وہ صبح جب ریشم پہلی بار دروازے پر آئی تھی اور اس کے چہرے پر وہ سچا اور بے لوث احساس تھا جو کسی حساب کتاب سے نہیں آتا۔ اسفند نے سوچا کہ کچھ لوگ زندگی میں ایسے آتے ہیں جن کا آنا کسی منصوبے کا حصہ نہیں ہوتا، وہ بس آتے ہیں اور اپنی موجودگی سے سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ اس شام دونوں گھروں کی چھت پر بیٹھے تھے وہ دونوں لوگ۔ دور افق پر پہاڑوں کی دھندلی لکیر نظر آ رہی تھی اور آسمان پر ستارے ایک ایک کر کے نکل رہے تھے۔ اسفند نے کہا کہ ریشم، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ریشم نے اسے دیکھا۔ اسفند نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہو، میرے ساتھ، میری زندگی میں، میرے گھر میں۔ ریشم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اس بات میں سر جھکا دیا، اور وہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ٹھہری رہی۔ کچھ دن بعد ایک سادہ اور پرسکون تقریب میں دونوں نے رشتہ ازدواج میں قدم رکھا۔ نہ کوئی دھوم دھام تھی، نہ کوئی بناوٹ، بس دو سچے انسان تھے اور ان کے درمیان ایک وعدہ تھا جو دل سے کیا گیا تھا۔ اسفند کو وہ سکون ملا جو اسے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، ایک ایسا سکون جو شور سے نہیں خاموشی سے آتا ہے، جو مطالبوں سے نہیں قبولیت سے آتا ہے۔ اور ریشم کو وہ دنیا ملی جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، مگر جو اس کی اپنی تھی، سچی اور مکمل۔ مری کے پہاڑ اب بھی وہیں تھے، اتنے ہی بلند، اتنے ہی خاموش۔ اسفند جب بھی کھڑکی سے باہر دیکھتا اور افق پر ان کی لکیر نظر آتی تو اس کے دل میں ایک گرم لہر اٹھتی۔ پہاڑوں نے اسے بہت کچھ دیا تھا، تکلیف بھی اور وہ نعمت بھی جس کا نام ریشم تھا۔ زندگی نے جو زہر دیا تھا وہی زندگی بن گیا تھا، اور جو خالی جگہ چھوڑی تھی وہ اس سچائی سے بھر گئی تھی جو پہاڑوں کی طرح مضبوط اور آسمان کی طرح